बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के हवाले से बहुत ही अहम प्रोग्राम है। ईरान के लिए 3 नए बहरान पैदा हो गए हैं। वो इन बहरानों से कैसे निपटेगा, और सदर पज़ेश्कियान और पासदारान के अंदर एक अजीब किस्म की लड़ाई तेज़ हो गई है, और इस लड़ाई की लपेट में पाकिस्तान भी आ गया है। और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मुश्तबा खमनाई को कत्ल करने की साजिश में हिस्सादार था। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी के माफ़ी नामे और यकीन दहानियाँ और उसकी नई कलाबाजियाँ, उसके यू टर्न सब के सब मुस्तरद कर दिए गए हैं, और कहा गया है कि कोई माफ़ी नहीं, कम से कम 4 के टोले के लिए कोई माफ़ी नहीं है। और अब इन्होंने जो पैंतरे बदले हैं वो बड़े मज़हका खेज़ हैं और बड़े हैरान कुन हैं। और इसके साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई क्या करने वाली है, और इसका एक्शन कमेटी के साथ किस मामले में क्लैश हो सकता है। आगाज़ करते हैं ईरान के हवाले से। अमेरिका ईरान मुसालहती मसौदे पर इत्तफाक राय हो गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक सिर्फ एक पॉइंट पर बात हुई है, यानी एक पॉइंट पर पेशरफ्त हुई है। वो ये है कि अमरीकी सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब के फ़ौजी हेडकोार्टर के दरमियान एक राब्ता कायम करने पर इत्तफाक हुआ है, बल्कि कायम हो गया है, ताकि किसी भी जंग की पैदा होती हुई सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके अलावा कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यहाँ तक कि ये जो खबरें आ रही थी कि 12 अरब डॉलर अमेरिका ने रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है, जिनमें से 6 अरब डॉलर रिलीज़ भी हो गए हैं। ये पाकिस्तानी ज़राए अबलाग की खबर थी, लेकिन इसकी तरदीद आ गई, और ट्रंप ने कहा है कि अभी तक कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं किए गए, और जो फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे उनसे ईरान सिर्फ वही चीज़ें ख़रीद सकेगा जो खुराक की ज़िमन में आती हैं और अमेरिका में पैदा होती हैं। कहीं और से वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकेगा। और ये फ़ंड भी 12 अरब डॉलर के उस वक्त रिलीज़ होंगे जब मुआहदे पर ठोस पेशरफ्त होगी। तो अब नई सूरत हाल का क्या पैदा हुई है। ईरान का ये दावा था, बल्कि इरादा था, और उसने अपना ये फ़ैसला अनाउंस भी किया था कि वो 60 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ में कोई टैक्सेशन, कोई टोल नहीं लेगा। लेकिन इसके बाद वो ओमान से मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाएगा, एक टाइम टेबल बनाएगा, और उस निज़ाम के तहत दोनों मुल्क फिर मुश्तरका तौर पर आने जाने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल करेंगे। उन्होंने इसका टोल का नाम नहीं दिया, टैक्स का नाम नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि चूँकि इस आमदोरफ्त की निगरानी के लिए और दूसरी सहूलतें देने के लिए ईरान का जो पैसा खर्च होगा वो इस फ़ीस की मद में वसूल किया जाएगा। ये ईरान का इरादा था। और अगरचे अमेरिका ने 2-3 मरतबा इस दौरान ये याद दहानी कराई कि 60 दिन के बाद भी कोई टैक्सेशन नहीं होगी, लेकिन ईरान अपने इस अहद पर कायम रहा, और उसने 14 नकाती माहदे की एक शिक का हवाला दिया। इस शिक में कहा गया है कि 60 दिन के बाद मैकेनिज़्म पर बात होगी। अमेरिका इस शिक को नहीं मानता। वो कहता है ये ईरान वालों ने अपने मसवदे में खुद ही लिखी है, हमारे मसवदे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर आपने वो इनके वज़ीर मार्को रूबियो का बयान भी पढ़ा कि हुर्मुज़ में 60 दिनों के बाद टैक्सेशन ये तो हम नहीं होने देंगे, ये इसकी कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ईरान का ख्याल था कि जब वो ओमान से मिलकर ये टैक्सेशन नाफज कर देगा तो फिर अमेरिका के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान को उस वक्त बड़ी सख्त मायूसी हुई, धचका हुआ। बल्कि एक गैर मुल्की अखबार ने तो लिखा कि पासदारान इनकलाब की क़यादत में ये ख़बर सुनकर ज़लज़ला सा बरपा हो गया जब ओमान ने ये बयान दिया कि वो अपने साहल के साथ साथ एक मुतबादिल रास्ता तैयार कर चुका है। जो जहाज़ गल्फ़ में तेल लेने के लिए जाएंगे वो ये रास्ता इस्तेमाल करें, ईरानी साहल के साथ साथ उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि एक मुतबादिल रूट उसने बना दिया। ये कैसे बनाया उसकी तफसीलात नहीं आई। ज़ाहिर है, मुझे लगता है कि अमेरिका के तावन से उसने अपने साहल के साथ साथ कुछ ऐसे इक़दाम किए, कोई सफाई वगैरह की होगी या कुछ चट्टानें हटाई होंगी, ये कोई तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन वो रास्ता खुल गया है। और अगर आप नक्शा देखें तो आपको मालूम होगा कि गल्फ़ के तमाम ममालिक को, ईरान को छोड़कर,
اور عراق کو چھوڑ کر گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور امارات ہیں اور سعودی عرب ہے، یہ سارے ملک جو ہیں یہ جنوبی ساحل پر واقع ہیں اور عمان کا ساحل بھی جنوبی ساحل ہے۔ اور اب جہاز جو جائیں گے ان کو ایران کے پاس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایران کے ساحل کے پاس سے، بلکہ وہ عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے پہلے امارات جائیں گے، پھر وہاں سے قطر، پھر وہاں سے بحرین، پھر وہاں سے کویت، یعنی یہ سارے ملک وہ کور کر سکیں گے جتنے بھی سمندری جہاز اس علاقے میں جائیں گے، اور یعنی ایران کو وہ بودر نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس عمان کے اس روٹ پر ایران کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عمانی ساحل ہے۔ عمان اپنے ساحل کے ساتھ جو مرضی کرے، جس طرح ایران اپنے ساحل پر جو مرضی کرے، کسی اور ملک کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ہرمز کے 3 حصے ہیں آبنائے ہرمز کے، یعنی جہاں سے یہ آبنائے بنتی ہے، ایک طرف ایران کے جزیرے ہیں، دوسری طرف سلطنت عمان کا ایک کونا ہے جو امارات کی سرزمین پر قائم ہے۔ تو بیچ کا جو حصہ ہے سمندر کا، اس کے آپ 3 حصے کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ایران کے ساحل کے ساتھ ساتھ جزیرہ کشیم اور سرک جزیرے کے پاس سے گزرتا ہے، اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہو سکتا ہے۔ دوسرا حصہ جو عمان کے ساحل سے گزرتا ہے، جو پہلے بحری جہازوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، خطرات تھے، اب وہ صاف کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں گزرتا ہے، جسے آپ بین الاقوامی شاہراہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ ہے، اور اس میں مداخلت کرنے کا حق نہ عمان کو ہے نہ ایران کو ہے۔ تو اب یہ عمان نے ایران کو بائی پاس کر دیا ہے۔ ایران کی قیادت اتنی پریشان ہوئی کہ عمان کے اس اعلان کے بعد اگلے دن اس نے عمان کی قیادت سے رابطہ کیا اور ٹیلی فون پر تفصیلی مذاکرات کیے۔ عمان نے جو جواب دیا وہ میڈیا میں چھپ گیا ہے۔ عمان نے جواب دیا کہ ہم مستقبل کے بندوبست کے لیے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت ہم پہلے کر دیں کہ ٹیکسیشن پر کوئی بات نہیں ہوگی، ہم کسی قسم کی ٹیکسیشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ عمان نے گویا کہ حتمی انکار کر دیا۔ اب جو ایرانی لابی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمان امریکہ سے بلیک میل ہو گیا، امریکہ سے ڈر گیا۔ لیکن اگر آپ کو میرے بلاگ میں سے کچھ پوائنٹس یاد ہوں جو میں نے 1 مہینہ پہلے کیے تھے، تو میں نے اس وقت کہا تھا جب پاکستان کا ہر یوٹیوب اور تجزیہ نگار اور ٹی وی تجزیہ نگار، اخباری تجزیہ نگار، یہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے ایک بات لکھ رہے تھے کہ عمان ایران کے ساتھ جائے گا، عمان اور ایران کا اتحاد قائم ہو گیا ہے اور ہرمز پر ان دونوں ملکوں کا کنٹرول ہوگا۔ تو میں اس وقت اکیلا تجزیہ نگار تھا جس نے یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا۔ یہ پروگرام موجود ہے یوٹیوب پر، اور اپنے کالم میں بھی میں نے یہ لکھا کہ عمان ٹیکسیشن میں ایران کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ یہ 1 مہینہ اور 1.5 مہینہ پہلے کی باتیں، 2-3 بلاگس میں نے یہ بات کی، اور اب عمان نے یہ صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا ٹیکسیشن، ٹول وغیرہ، جو بھی فیس، جو بھی نام اس کو دے دیں، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اس کے پھر امریکہ کا ایک اور بیان آ گیا۔ امریکہ نے اس بیان میں کہا ہے کہ ہرمز جو ہے وہ ٹیکس فری ہوگی اور اس میں آزادانہ آمد و رفت ہوگی، یہ طے ہے۔ ایران کو اس بارے میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، صدر پزشکیان اور ان کی حکومت کے لوگ بھی اس بات کے حامی ہیں، لیکن پاسداران جو ہیں ان کے ایک لیڈر کا آج بیان چھپا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے امریکی فوجوں پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ پاگل پن کی علامت ہے۔ وہ کوئی وزیر نہیں ہے، یہ ایک عام ایم پی ہے، یعنی ممبر پارلیمنٹ ہے، پاسداران کا حامی ممبر پارلیمنٹ۔ تو لیکن اس طرح کے بیانات سے وہاں پاسداران میں پائی جانے والی سوچ اور مایوسی کی ترجمانی یا عکاسی ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یورینیم کے مسئلے پر پھر فساد کھڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایران کی حکومت نے، یعنی صدر پزشکیان کی حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ ریکارڈ پر ہے، 14 نکاتی معاہدے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور بعد میں پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا، اور یہ خبریں بھی چھپی کہ ایران ایگری کر گیا ہے کہ وہ ایٹمی توانائی کی جو عالمی ایجنسی ہے اس کو اپنی تمام یورینیم تنصیبات، ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت دے گا۔ اس پر امریکہ نے بھی اظہار اطمینان کیا اور پاکستان نے بھی اس کو پازیٹیو لیا۔ لیکن 2 دن بعد، یعنی اس کے 2 دن کے بعد ایران کی طرف سے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے، بڑے عجیب و غریب قسم کے،
کہ ہاں ہم یعنی معائنہ کرانے کی اجازت دیں گے، وہ جب چاہیں آ کر معائنہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان مقامات کے معائنے کی اجازت نہیں دیں گے جو امریکی بمباری سے تباہ ہوئے، یعنی وہ نتان کی جو تنصیبات ہیں وہ، یا تہران کے شمال میں، یا وہ اصفہان والی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یورینیم کو یہ 450 کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ یورینیم، افزودہ یورینیم جن مقامات پر محفوظ ہے یا موجود ہے، وہ یہی تو ہیں جن پر بمباری ہوئی تھی۔ جن پر بمباری نہیں ہوئی وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی امریکہ نے یا اسرائیل نے جن مقامات پر بمباری نہیں کی وہاں تو یورینیم ہے ہی نہیں۔ یورینیم انہی مقامات پر ہے جو بمباری کا نشانہ بنے، جو حملوں کا نشانہ بنے۔ تو گویا کہ ایران اب اس شرط میں ترمیم، بظاہر اس نے ترمیم کی ہے کہ باقی مقامات کا معائنہ کر لے، جہاں پر بمباری ہوئی ہے ان مقامات کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ کہہ کر ایران دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عالمی توانائی کی، ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو معائنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ ایشو ایسا ہے کہ اگر اس پر پزشکیان حکومت کا موقف یا ان کی رٹ قائم نہ ہوئی، ان کی بالادستی نہ ہوئی اور پاسداران اپنی بات پر اڑے رہے اور رکاوٹیں کھڑی کی، تو ایک مستقبل کی ایک اور جنگ کا یہ بنیاد بن سکتا ہے یہ معاملہ، کیونکہ سارا تنازع جو ہے وہ اسی ایشو پر ہے، یورینیم کی ایشو پر۔ بیلسٹک میزائل ہو گئے، ہرمز کی نہر ہو گئی، یہ باقی ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں۔ یہ لبنان کا ایشو ہو گیا، یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں، ان پر سمجھوتے ہو بھی سکتے ہیں، ان پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ دو باتوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ایک یورینیم جو بھی اس کا لمبا چوڑا ایشو ہے، اور دوسرا کہ ہرمز پر ٹیکسیشن، یہ دو چیزیں جنگ کی بنیاد بن سکتی ہیں اگر پاسداران کا ویو پوائنٹ غالب آ گیا، جو کہ امکان اس کا ہے تو صحیح لیکن کم ہے، کیونکہ پزشکیان کی گرفت بہرحال بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، تیسرا ایشو ہے لبنان کا۔ وہاں ایک سنگین واقعہ ہوا ہے جو پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں پاکستان کے اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر اس طرح کی معلومات کا بلیک آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ شاید امت مسلمہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے۔ لبنان میں یہ ہوا ہے کہ وہاں اسرائیل بمباری تو کرتا رہتا ہے، حزب اللہ کے فلانا ڈپو اڑا دیا، فلانا فارمیشن اڑا دی، فلانے کیمپ اڑا دیے، فلانے دفتر اڑا دیے، لیکن حزب اللہ کی طاقت کا اصل گڑھ جنوبی لبنان کے ایک علاقے میں جو اسرائیل سے غالباً 40 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک زیر زمین ٹنل ہے، ٹنل خیر ہوتی ہی زیر زمین ہے، تو ایک ٹنل ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک زیر زمین بنکر ہے اس ٹنل سے جڑا ہوا۔ وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ حزب اللہ کے گوریلے موجود ہیں، دیگر ہتھیاروں کے علاوہ سینکڑوں ڈرون طیارے ہیں، بے شمار میزائل ہیں اور دوسرے ہتھیار ہیں، راکٹ ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر 1000 کے قریب گوریلے ہیں اس کمپاؤنڈ میں اور اس ٹنل میں۔ اس ٹنل کو چاروں طرف سے اور اس کمپاؤنڈ کو چاروں طرف سے اسرائیل کی فوج نے گھیر لیا ہے۔ آپ نے پچھلے 3-4 دن میں اسرائیل کے یہ مسلسل بیانات پڑھے ہوں گے کہ ہم جنوبی لبنان کے جن علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، حملے نہیں کریں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ ویسے حملے اس نے کیے، کل بھی اس نے ایک حملہ کیا اور حزب اللہ کے 2 کمانڈر مار ڈالے۔ ایران نے اس پر خاموشی اختیار کی، مذمت بھی نہیں کی۔ اس لیے مذمت نہیں کی کہ ایران کا یہ اعلان ہے، پاسداران انقلاب کا اعلان ہے کہ اگر اب حزب اللہ پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ تو اگر وہ یہ اس کی مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، تو گویا وہ رسید دے دیتے ہیں کہ اسرائیل نے وائلیشن کی ہے اور اب ہمیں حملہ کرنا پڑے گا، اور وہ چونکہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت پاسداران نظر نہیں آتے تو انہوں نے اس معاملے کو گول کر دیا ہے۔ لیکن ایک بیان اور دیا ہے جس کا تعلق اسی کمپاؤنڈ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے نہ نکلا تو پھر اسے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس جنگ میں ہم اسرائیل کو شکست دیں گے۔ تو یہی کمپاؤنڈ کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس محاصرے کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ محاصرے کے دوران حزب اللہ کے لوگ کسی دوسری ٹنل کھود کر، کوئی دوسری ٹنل کھود کر یا پہلے سے ہوئی کھدی ہوئی ٹنل کو استعمال کر کے وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں،
لیکن جہاں تک اسرائیل کو اس ٹنل کا جو نقشہ، کمپاؤنڈ کا جو نقشہ ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، اس کے مطابق اسرائیل نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ یعنی اب 1000 گوریلوں کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ سرنڈر کر دیں اور گرفتار ہو جائیں اور ٹنل خالی کر دیں، کمپاؤنڈ بھی خالی کر دیں، یا پھر وہ وہاں محاصرے کے نتیجے میں بھوک پیاس وغیرہ جو بھی معاملات ہوں ان کے نتیجے میں مر جائیں۔ یہ 2 ہی راستے ہیں۔ اسرائیل سرنگ کے اندر فی الحال داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ داخل ہوگا تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے فائر آئے گا اور اس کے فوجی مارے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ فوجی 2-4 کی تعداد بھی نہیں مارے جائیں گے۔ اگر اسرائیل فرض کیجئے مثال کے طور پر 500 فوجی بھی داخل کرتا ہے اور حزب کو ان پر فائر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ٹنل میں پہلے ہی وہ پوزیشن اور گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو 500 فوجیوں میں سے 200-250 تو لازماً مارے جائیں گے، اور اسرائیل اتنا بڑا نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایک سٹینڈ سٹل کی پوزیشن ہے اور وہ سرنگ گھیرے میں ہے۔ اسرائیلی فوجی جملہ جو ان کے آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں سے جو رستے ہیں ان پر محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد کے علاقے پر بھی اس کی نگاہ ہے کہ کہاں سے کوئی ذیلی برانچ ٹنل کھود کر حزب کے گوریلے نکل سکتے ہیں، ان علاقوں پر بھی اس کی نظر ہے۔ جب تک اس کا کوئی یعنی شو ڈاؤن نہیں ہو جاتا اس سرنگ کے مسئلے پر، یہ مسئلہ ایران کے لیے ایک چیلنج بنا رہے گا کہ اب وہ کیا کرے اور کس طرح اسرائیل پر حملہ کرے۔ اگر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو محاصرہ تو اس ٹنل کا پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اب پزشکیان حکومت اور پاسداران میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے 3 مظہر ہم نے دیکھے۔ ایک مظہر وہ تھا جب قومی اسمبلی میں پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریر کی اور کہا کہ معاملات طے پا گئے، اور ان میں ایران کے بیلسٹک میزائلز کا بھی ذکر ہوا، تو یہ ان کا ایک زبان کی لغزش تھی۔ حقیقت میں وہاں بیلسٹک میزائلوں کا ایشو زیر بحث ان مذاکرات میں نہیں آیا۔ شہباز شریف نے ایک غلط بات کر دی، غلطی سے کر دی یا غلط معلومات کی بنیاد پر کر دی، لیکن بعد میں اس کی فوراً پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے کریکشن بھی کیا، اور شہباز شریف نے خود کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اس پر ایران کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا، یا کسی بھی ملک کا جو اس معاملے میں اس طرح ملوث ہو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کہ یا تو وضاحت کرتے جو سفارتی زبان میں ہوتی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یا تھوڑا سخت لہجے میں بھی تردید کی جا سکتی تھی۔ تردید یا وضاحت مسئلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے لہجے کا، ذرا وضاحت میں تھوڑا لہجہ نرم ہوتا ہے، تردید میں ذرا 2 ٹوک اور واضح قسم کا تھوڑا اس میں کرختگی بھی آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایران نے جو تردید کی، ایران کی حکومت نے نہیں، صدر پزشکیان کی حکومت نے نہیں، وزیر خارجہ نے نہیں، اسپیکر قاری باف نے نہیں، پاسداران نے جو تردید جاری کرائی اپنی پارس نیوز ایجنسی کے ذریعے، اس میں انہوں نے پاکستان کی باقاعدہ مذمت کی اور پاکستان کے اس سارے مصالحتی عمل میں پاکستان کے کردار کی نفی کی، اور کہا کہ یہ کام تو سارا قطر نے کیا ہے۔ وہی بات جو پاکستان میں پی ٹی آئی نے کی، اور پی ٹی آئی کا میڈیا ظاہر ہے وہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاسداران والے، تو یہ تو سارا معاملہ تو قطر نے کیا، اور پھر وہ پزشکیان پر اور کالی باغ پر چڑھ دوڑے، یہ کہہ کر کے انہوں نے پاکستان کو وہ مقام دلوا دیا جو اس کا ہے نہیں۔ یہ پاکستان کو خواہ مخواہ کریڈٹ دلا رہے ہیں، پاکستان تو یہ کر رہا ہے اور پاکستان تو وہ کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نشانہ پزشکیان بھی ہے، نشانہ پاکستان بھی ہے۔ اور دوسرا پھر ان کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹ میں جو اصلاح پسند ہیں، اعتدال پسند ہیں، ان کی اکثریت ہے، لیکن اس میں پاسداران کے نامینیٹڈ ارکان بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اپنی بد زبانی اور گالم گلوچ کے لیے۔ تو ان میں سے 2 نے کیا بیان جاری کیے، ایک تو خیر تازہ بیان ہے، ایک ہے ممبر پارلیمنٹ کامران غضنفری۔ تو کامران غضنفری نے ایک ان کا پاسداران کی ایک آؤٹ لیٹ ہے ETAK ETTAK، تو اس ویب پیج کہہ لیں، ویب اخبار کہہ لیں، یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہہ لیں، جس طرح پاکستان میں بھی بہت ساری آپ نے اردو میں پی ٹی آئی کی چلتی ہیں، تو اس ویب پیج پر اس نے لکھا کہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے، جو پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے بار بار اصرار کیا
کہ میں مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو دراصل وہ ایک سازش تھی جس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی کو قتل کر دیا جانا تھا، شہید کر دیا جانا تھا، مارٹرڈم کا اس میں لفظ استعمال کیا، اور یہ شہباز شریف اس سازش میں شامل تھا، کیونکہ شہباز شریف ملاقات کرتا اور پھر اس نے شہباز شریف نے اپنے موبائل فون پر یا وائرلیس سیٹ پر امریکہ کو اطلاع دینی تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی مجھ سے اتنے فاصلے پر بیٹھا ہے، بم گرا دو، میزائل چلا دو، یہ اس طرح کی کتنی فضول اور بے تکی اور واہیات بات ہے، لیکن اس واہیات بات کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ ان لوگوں کے اندر پاکستان سے دشمنی کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر کامران غضنفر نے پرسوں جو ٹویٹ کیا وہ بھی بڑا زیر بحث ہے ایران کے اندر، سوشل میڈیا پر، جو ان کا سوشل میڈیا ہے نا، نیٹ تو جزوی طور پر بحال ہے، جزوی طور پر بند ہے، لیکن پاسداران انقلاب کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ چلتے ہیں اور وہ ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اسی کامران غضنفر نے جو قالیباف یعنی ایرانی اسپیکر قالیباف کے خلاف جو مضمون لکھا، اس مضمون کا خلاصہ 3 سطروں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قالیباف نے مجتبیٰ خامنہئی کی ہر ہدایت کی خلاف ورزی کی، ہر ہدایت کی خلاف ورزی کی۔ اچھا، پھر ان کی تمام ریڈ لائنز کو توڑا، یعنی قالیباف نے خامنہئی کی تمام ریڈ لائنز کو توڑا، اور خامنہئی نے جس بات سے منع کیا قالیباف نے وہ بات کی، اور جو بات کرنے کا حکم دیا خامنہئی نے، قالیباف نے اس کو نہیں کیا۔ یہ قالیباف پر ایک بڑی سنگین چارج شیٹ ہے، اور کامران غضنفر جو ہے یہ پاسداران انقلاب کے حامی ارکان پارلیمنٹ کے دھڑے میں اس کی بڑی پوزیشن ہے۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ بھی ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ مجتبیٰ خامنہئی کی خلاف ورزی کے الزام کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک اور رکن پارلیمنٹ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو مسودہ تھا 14 نکاتی جس پر اتفاق ہوا، یہ مجتبیٰ خامنہئی کو 25 مرتبہ بھیجا گیا، 25 ٹائم، بار بار اس کو بھیجا جاتا تھا، بار بار واپس آتا تھا، یعنی منظور ہو کے آ جاتا تھا۔ بہت ہی مزیدار لطیفہ ہے اس خبر میں، یعنی وہ مسودہ ان کے پاس بھیجتے تھے اور خامنہئی صاحب اسے اوکے کر کے بھیج دیتے تھے، پھر پاسداران انقلاب والے ان سے رابطہ کرتے اور کچھ باتیں کرتے تو یہ مسودہ واپس منگا لیتے، پھر دیکھتے، پھر واپس کر دیتے، پھر دیکھتے، پھر واپس کرتے، یہاں تک کہ مجتبیٰ یعنی اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ مجتبیٰ خامنہئی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے پاسداران سے، یعنی جو اس کے من میں ہے وہ چیز سامنے نہیں آتی۔ لیکن پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ 14 نکاتی مسودے کی منظوری دے دی جائے۔ 25 مرتبہ اس کو اس نے پڑھا، 25 مرتبہ اس کو منگوایا، 25 مرتبہ واپس کیا، اور 25ویں مرتبہ اس نے اسے اوکے کر دیا۔ لیکن پاسداران سے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے مجتبیٰ خامنہئی کہ اس نے منظوری دے دی، منظوری کے ساتھ ہی اس نے یہ ایک وضاحت بھی جاری کر دی جو ایران میں پاسداران کے بھی اور حکومت کے بھی، یعنی پزشکیان حکومت کے اکاؤنٹس پر چلا۔ اس بیان میں اس نے کہا کہ میں نے اس مسودے کی منظوری قالیباف اور پزشکیان کی ضمانت پر دی ہے، انہوں نے ضمانت دی ہے کہ ایران کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے میں نے منظوری دے دی۔ اور میں نے 2-3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس بیان کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو پاسداران کوئی ہلا گلا کرتے ہیں یا کوئی منفی بات ہو جاتی ہے تو مجتبیٰ خامنہئی یہ کہہ دیں گے کہ بھئی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ساری ذمہ داری پزشکیان کی ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے ایران کے اندر، جو پزشکیان اور پاسداران میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ کا جو تیسرا ڈائمنشن ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ایران کا رہبر اعلیٰ ہے، جو علی خامنہئی کا جانشین ہے، اس کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے، نہ تو وہ کھل کر پاسداران کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ وہ کھل کر حکومت کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایران ایک ایسے دلدل میں پھنسا ہوا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں پبل بھوسا۔ تو یہ پبل بھوسا جو ہے یہ ایران میں قائم ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر ایران کے بہت اہم پوائنٹس ہیں، مثلاً آبنائے ہرمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کا سب سے بڑا بارگیننگ چپ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ بارگیننگ چپ نہیں رہا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں کسی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ تھوڑا سا ذکر آزاد کشمیر کی صورتحال کا۔ اب وہاں دھرنے میں
तकरीरें हो रही हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, दरअसल उन्होंने हमारे काज को नुकसान पहुंचाया। ये 15-16 दिन के बाद एक्शन कमेटी के लीडरों को पता चला है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तकरीरें होती रही हैं वो तो हमारे काज को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम तो पाकिस्तान के हामी हैं, ये कहा जा रहा है उन तकरीरों में। हम तो पाकिस्तान के हामी हैं, यानी 16-17 दिन के बाद इनको पता चला कि हम तो पाकिस्तान के हामी हैं। और वो जो नारा स्टेज से लगता था कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में तब्दील हो गया है। और उनका वो जो चोटी का दहशतगर्द है शौकत नज़ीर, क्या नाम है उसका, शौकत नवाज़ कश्मीरी, शौकत नवाज़, उसने आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया, फील्ड मार्शल को, बड़ी खुशामदें, बड़ी तारीफ़ें, और कहा है कि हमारे जायज़ मुतालबात मान लिए जाएँ। तो भाई ये आप एक लिस्ट भी तो बना दो ना, चेक आउट कर दो कि कौन से मुतालबात आपके जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं। और फिर अब एक एलामिया भी जारी हुआ है इनका कि ये जो भारत हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है तो भारत सुन ले, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम पाकिस्तान के साथी हैं, भारत हमारे बीच में ना आए। यानी अब तक भारत को वो जो करके देख लिया उन्होंने, भारत की एजेंटी करके देख ली, वो सारी लंबी चौड़ी तफसील क्या दोहरानी। तो अब इनको एहसास हो गया है कि इनका इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा। तो ये सूरत हाल है। अब ये खुशामदों पर आ गए हैं, तरलों पर आ गए हैं, मिन्नतों पर आ गए हैं। सूरत हाल इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर सड़कें, 90% सड़कें खुल गई हैं और एक्शन कमेटी के दहशतगर्दों को वहाँ से भगा दिया गया है, कुछ को पकड़ भी लिया गया है और सारा प्रोग्राम इनका चौपट हो गया है। तो अब इन पर फिर से मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हामी होने का दौरा पड़ा है। लेकिन इनको बता दिया गया है कि माफ़ी नहीं है। अब जो मुकदमात चलेंगे वो चलेंगे, सज़ाएँ होंगी तो होंगी और कोई नरमी नहीं, कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस दौरान BBC की एक रिपोर्ट आई जो BBC के पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ थी, क्योंकि BBC की पॉलिसी है कि इल्ज़ाम तराशी के साथ सबूत दिए जाते हैं। मसलन अगर BBC ये दावा करता है कि फ़लाँ जगह फायरिंग में 6 अफराद हिलाक हो गए हैं या 5 अफराद हिलाक हो गए हैं, तो वो उनके नाम भी देता है, उनके फ़ोटोग्राफ भी देता है, अस्पताल के ज़राए से तस्दीक भी करता है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो एक्शन कमेटी के हवाले से दी है उसने कोई सबूत नहीं दिया, कोई हवाला नहीं दिया। किसी एक गुमनाम आदमी का जिक्र करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के इदारे, सिक्योरिटी इदारे आज़ाद कश्मीर में जाने वाली खुराक को उठाकर फेंक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। हकीकत इसके उलट है, रास्ते इन्होंने बंद किए थे, फ़ौज ने रास्ते खुलवाए हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।